वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। और राइजिंग पाकिस्तान में अब वक्त हुआ जाता है हमारे मेन सेगमेंट का, हमारे स्पेशल सेगमेंट का, जिसमें स्पेशल गेस्ट हमारे साथ मौजूद होते हैं। और आज भी इसी तरह से एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं जिनसे हम बहुत कुछ जानेंगे, बहुत कुछ सीखेंगे। जनाब गज़नफ़र अज़ाम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि प्रेसिडेंट हैं और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं मोबिलिंक माइक्रो फाइनेंस बैंक के, और पाकिस्तान की लीडिंग बैंकर्स में भी इनका शुमार होता है और बहुत सारी अचीवमेंट्स भी इनके नाम है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। सर थैंक यू सो मच फॉर कमिंग फर्स्ट ऑफ ऑल। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। आपने बुलाया, मेरे लिए खुशी की बात। अच्छा सर, बाकी बातें तो मतलब मैं आपसे साथ साथ पूछती रहूँगी और अचीवमेंट्स के बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन ये जो लफ्ज़ है ना माइक्रो फाइनेंसिंग, ये कॉन्सेप्ट जो है ना, ये बहुत सारे लोगों को शायद क्लियर नहीं होगा। मैं चाहूँगी कि हम इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के स्टार्ट, इसी से हम आपको ये स्टार्ट लें कि बेसिकली माइक्रो फाइनेंसिंग होती क्या है। जी, अगर आप इजाज़त दें तो माइक्रो फाइनेंसिंग पे जाने से पहले फाइनेंस की इम्पोर्टेंस क्या है या फाइनेंशियल एक्सेस टू फाइनेंस की इम्पोर्टेंस क्या है, दो तीन बातें उसके बारे में करना चाहूँगा। जी जी। किसी भी सोसाइटी या किसी भी इकॉनमी, किसी कंट्री की भी, उसमें दो तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, लेकिन तीन चीज़ें आपको बताती हैं कि ये सोसाइटी या ये कंट्री या ये इकॉनमी किस स्टेज पे है डेवलपमेंट की। उसमें सबसे पहली तो है एक्सेस टू एजुकेशन, और ये हम देखते हैं हमारे बच्चों का, हमारे ख़ास करके जो कम प्रिविलेज बच्चे हैं या लो इनकम सेगमेंट्स जो हमारी सोसाइटी की हैं, जो गरीब लोग हैं, जो स्लम्स में रहते हैं, उनके बच्चों की, वो तो 2 करोड़ के गरीब बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। तो एक जो इंडिकेटर होगा वो तो है एजुकेशन। अगर एक्सेस बेहतर है तो एक बेहतर मुल्क, एक बेहतर सोसाइटी, एक बेहतर जो है वो मुआशरा, एक बेहतर इकॉनमी जो है वो आप उससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जहाँ पे तालीम की एक्सेस ज़्यादा होगी। तो हमारा एक मसला डेवलपमेंट ज़्यादा ना होने का ये है कि डेवलपमेंट ह्यूमन रिसोर्स जो है, डेवलप्ड ह्यूमन रिसोर्स वो उस लेवल का नहीं है, बिकॉज एक्सेस टू एजुकेशन एक बहुत बड़ा बैरियर है। उससे जुड़ा हुआ एक और चीज़ है एक्सेस टू हेल्थ केयर। अगर एजुकेशन है तो हेल्थ केयर जो है उसमें भी एक्सपेक्टेशन ये है कि वो बेहतर होगी। तो हमारे मुल्क में अनफॉर्चुनेटली जो हेल्थ केयर है उसकी एक्सेस भी अगेन वही जो लो इनकम जो मेजॉरिटी है, 70-80% लोग हैं, उनके लिए बड़ा चैलेंज है। जो इसलिए गवर्नमेंट हेल्थ कार्ड और ये सब चीज़ें प्रमोट कर रही है कि किसी तरह से हेल्थ केयर जो है वो उसकी एक्सेस बेहतर हो। और इन दोनों के साथ जुड़ी हुई तीसरी चीज़ है वो जो फाइनेंशियल सिस्टम है कंट्री का, वो उसकी एक्सेस कितने लोगों को है। तो एक चीज़ तो माइक्रो फाइनेंस क्या है, फाइनेंस की क्या इंपॉर्टेंस है। फाइनेंस की इंपॉर्टेंस ये है कि किसी भी इकोनॉमी में दो तरह के सेगमेंट्स होते हैं। एक वो लोग हैं जिनके पास सेविंग्स हैं, जिनके पास पैसे हैं, वो इंडिविजुअल्स भी हो सकते हैं, हाउस होल्ड्स हैं, इदारे हैं, उनके पास जिसे कहते हैं एक्सेस मनी है, यानी वो सेव कर सकते हैं, वो आज के लिए उनके पास काफ़ी पैसे हैं, वो अपनी फ्यूचर की नीड्स के लिए पैसे रख सकते हैं, सेव करते हैं। वो बैंक्स में करते हैं, वो नेशनल सेविंग सेंटर्स में करते हैं, और दसियों जो है वो रियल एस्टेट में है, तो सेवर्स हैं। दूसरे हैं वो लोग जो उस पैसे का प्रोडक्टिव यूज़ करके तो इकॉनमी में जॉब्स क्रिएट करते हैं, प्रोडक्टिविटी बढ़ाते हैं, और उससे उस इकॉनमी के अंदर एक वाइब्रेंसी आती है, एक ग्रोथ आती है, और एक अपॉर्चुनिटीज़ पैदा होती हैं। तो वो जुड़ा हुआ है एक्सेस टू फाइनेंस के साथ। अब जो नॉर्मल हमारा पाकिस्तान का ख़ास करके बैंकिंग सिस्टम है, दुनिया में भी और हमारे यहाँ भी, उसका एक बहुत बड़ा इशू ये था कि बैंक्स में अगर किसी ने जॉब की हो, आप उससे पूछें तो वो ये कहेंगे कि जी आप बड़े जो मालदार लोग हैं, साहिब सरबत लोग हैं, जिनके पास पैसे हैं, उनसे जाइए और डिपॉजिट लेके आइए। पहला तो ये होगा, बिल्कुल पहला यही होगा। और अगला ये सवाल होगा कि भाई ये जो पैसे ले आए हैं ये हम किसी मल्टीनेशनल को दे देते हैं, हम किसी बहुत बड़ी कंपनी को दे देते हैं। कॉर्पोरेट फाइनेंस जो है, किसी बच्चे से पूछें जिसने बैंकिंग में जाना है कि भाई बैंकिंग में आप क्या करोगे, कि जी मैं कॉर्पोरेट फाइनेंस में जाऊँगा। तो यू लेंड दैट मनी जो आपने पूल की है टू कॉर्पोरेट्स बाय एंड लार्ज। फिर थोड़ा बहुत जो है, चूँकि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान हमेशा कहते रहते हैं एग्रीकल्चरिस्ट को पैसे दें, थोड़े बहुत एग्रीकल्चर में भी दे दिए। अब एम्फेसिस है हाउसिंग फाइनेंस के ऊपर, तो थोड़ा सा अच्छा वो भी देख लें, बहुत ज़्यादा प्रेशर है तो इस वजह से। लेकिन डेवलप्ड जहाँ पे फाइनेंशियल सिस्टम्स होते हैं वहाँ पे आपको ये सब कहना नहीं पड़ता।
بالکل. وہاں پہ اگر آپ نے کالج سے گریجویٹ کیا ہوا ہے تو آپ کو اپارٹمنٹ لینے کے لیے آپ کو فائنانس مل جائے گا, آپ دوسرے دن اپنے اپارٹمنٹ میں موو ہو جائیں گے, آپ اس کا مارگیج دیتے رہیں گے. اسی طرح آپ گاڑی لے لیں گے, آپ ہاؤس ہولڈ چیزیں لیں گے, اور آپ کا جو پے چیک آئے گا اس میں سے وہ چیزیں کٹتی جائیں گی, ڈیڈکٹ ہوتی جائیں گی. ہمارے سسٹم میں ساری عمر لوگ پے کرتے رہتے ہیں, رینٹلز پے کرتے رہتے ہیں, وہ اپنا کوئی ایسٹ نہیں بنا پاتے. بالکل, یہ اسی وجہ سے لوگ شاید اپنے ایسٹ بنانے کی طرف جا بھی نہیں رہے ہوتے. اور ڈیولپ کنٹریز میں جیسے ہاؤسنگ فائنانس سے ریلیٹ کر کے پرائم منسٹر خود ایکسپلین کر رہے ہیں کہ بھئی آپ اگر رینٹل دینے کی بجائے آپ کو بینک سے قرضہ مل جائے گا, جو کہ کوشش کی جا رہی ہے دلوانے کی, آپ اپنا گھر بنا لیں گے تو چلے ساری عمر آپ جیسے رینٹل پے کرتے تھے آپ اس کی انسٹالمنٹس پے کر دیں گے. مگر اینڈ آف دا پیریڈ 20 سال 25 سال جب بھی آپ کا مارگیج ختم ہوگا تو آپ کے پاس ایک اپنی چھت ہوگی, اپنا ایسٹ ہوگا. ایگزیکٹلی, کیونکہ اگر آپ رینٹ کے پیسے دیتے ہیں, آپ کسی رینٹ کے گھر میں رہ رہے ہیں, تو وہ پیسے آپ بس دیتے جا رہے ہیں, اس کا کچھ بن نہیں رہا, اور وہ ڈاؤن دا ڈرین جا رہا ہے. ایگزیکٹلی. تو یہ ایک بہت اچھا انیشیٹو ہے کہ لوگ اس گھر میں بھی رہ رہے ہیں اور ساتھ ساتھ جو پیسے دے رہے ہیں وہ وہی جو ہے اسی کا مطلب اپنی ایک چیز بنا رہے ہیں. ایگزیکٹلی. تو سیم از ٹرو ود اگر آپ نے لیز پہ کار لی ہے ایز اپوز ٹو آپ رینٹل پہ یوز کرتے ہیں, آپ کا ایسٹ ہو گیا. آپ نے انسٹالمنٹس تو دینی ہے, لیکن آپ نے انسٹالمنٹس دینے کے بعد 4 سال 3 سال 5 سال جو بھی اس کا پیریڈ ہے, اس کے بعد وہ چیز آپ کی ہوگی, تو آپ کی ایسٹ کریشن ہو گئی. اچھا, اب یہ جو ایفلوئنٹ کلاس ہے یا مڈل کلاس ہے یا اپر مڈل کلاس ہے, جو ہمارے ملک میں بہت تھوڑی ہے انفارچونیٹلی, اس کو تو جو نارمل فارمل بینکس ہیں اس سے یہ چیزیں مل جاتی ہیں. لیکن جو 70-80% وہ لوگ ہیں جو سسٹم کا حصہ ہی نہیں رہے کبھی. بالکل سر, 70% تھوڑا سا اس پہ جب ریسرچ کیا, 70% جو لوگ ہیں پاکستان کے وہ ان کا کوئی ریکارڈ ہی نہیں ہے, ان کا کوئی اکاؤنٹ ہی نہیں ہے. وہ ٹیکس نیٹ میں تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. ان کے یوٹیلٹی کے بلز بھی پتہ نہیں کس کے نام پہ ہوتے ہیں, یا وہ کنڈا یوز کرتے ہیں, یا ان کا ڈیٹا جو ہے وہ بہت کم اویلیبل ہے. تو اگر آپ ان کے بارے میں جاننا چاہیں گے تو وہ بہت کم انفارمیشن ملے گی, اور بینک اکاؤنٹس ان کے ہیں نہیں. تو یہ ایک چیلنج تھا ترقی کرتے ہوئے, ترقی پذیر ملک جن کو کہتے ہیں ہم. تو وہاں پہ تو یہ سوال پیدا ہوا کہ بھئی جو فارمل ڈیولپڈ کمرشل بینکنگ سسٹم ہے وہ ان لوگوں کی نیڈز کو ایڈریس نہیں کر رہا. تو آپ نے ایک نام سنا ہوگا, پروفیسر یونس بنگلہ دیش سے تھے, ان کو نوبیل پرائز ملا مائکرو فائنانس کو چیمپئن کرتے ہوئے, اور دنیا میں بھی بہت سی جگہوں پہ ہو رہا تھا, لیکن ان کی وجہ سے یہ بہت ہائی لائٹ ہوا. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ وہ لوگ جن کی کوئی ڈاکومنٹیشن نہیں ہے, جن کے کوئی فارمل اکاؤنٹس ریکارڈز کچھ نہیں ہیں, آپ بجائے اس کے کہ ان کو ویٹ کریں, وہ آپ کے حاضریاں دے دے کے اور اپلیکیشنز دے دے کے آپ ان کو بلاتے رہیں, اور جیسے نارملی کوئی کریڈٹ اپلیکیشن آپ بینک میں لے کے جائیں تو ہوتا ہے, تو لوگ ٹرینڈ لوگ ہوں جو ان لوگوں کے گھروں میں جائیں, ان کی چھوٹی چھوٹی بزنس پلیسز میں جائیں, ان کو زحمت نہ ہو, کیونکہ وہ فیئر بھی ہے, ڈسکنیکٹ بھی ہے, کلچرل بیریئر بھی ہے, کیونکہ جو لو انکم ہے وہ پڑھا لکھا بھی کم ہے, وہ لینگویج بھی ڈفرینٹ بولتا ہے. تو آپ وہ لوگ ٹرین کریں جو ان لوگوں کے پاس جائیں اور انہی کی زبان میں ان سے سمجھیں کہ ان کی مالی ضروریات کیا ہیں, ان کو کس طریقے سے چھوٹے چھوٹے قرضے دیے جائیں جس سے وہ اپنی سیلف امپلائمنٹ جو چھوٹا کام کر رہے ہیں اس کو تھوڑا بہتر کر لیں, بڑا کر لیں, زیادہ پروڈکٹیو کر لیں, تاکہ وہ اپنی فیملی کے لیے, اپنے بچوں کے لیے لائیولیہڈ جو ہے وہ, کیونکہ جابس تو اتنی ہے نہیں, ہر آدمی جاب کے پیچھے پڑا ہے, جو پڑھا لکھا ہے وہ بھی, جو نہیں پڑھا لکھا وہ بھی. اور سر آج کل, سوری ٹو کٹ یو, بٹ تھوڑا سا آج کل جو رجحان بھی ہے لوگوں کا وہ اسمال بزنسز کی طرف زیادہ ہے. آپ ہر طرف اگر دیکھیں سوشل میڈیا پہ بھی تو لوگ خود سے پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں, لیکن آپ کی بات بالکل میں اس سے ایگری کروں گی کہ ان کے پاس وسائل نہیں ہیں اس کو گرو کرنے کے لیے اپنے بزنس کو. تو مائکرو فائنانس کا جو انٹائر تھیم ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کو بجائے اس کے کہ جابس کے پیچھے بھگائیں, ان کی مالی معاونت کریں. مثلاً کسی کی چھوٹی سی شاپ ہے, لیکن اس کو کیپٹل چاہیے 1-2 لاکھ روپے کا, وہ سبزی بیچتا ہے, وہ فروٹ بیچتا ہے, وہ کوئی اور اس طرح کا چھوٹا موٹا کام کرتا ہے جو کہ ہر ہفتے مال لے کے آتا ہے اور پھر بیچتا ہے. اس کو اگر 1-2 لاکھ روپے, 3 لاکھ روپے, 5 لاکھ روپے اس کی ضرورت کے حساب سے, اس کے کاروبار کی جو اس کا ماڈل ہے اس کے حساب سے اس کو مل جائیں, اور وہ اس پیسے کو یوز کرے, تو وہ بہتر ریٹرنز جنریٹ کر سکتا ہے, زیادہ ایکٹیویٹی کر سکتا ہے, اور اس سے زیادہ اپنے لیے بھی کما سکتا ہے, اور اس کی وہ جو بیئر منیمم والی جو جاب تھی وہ تھوڑی اور میننگ فل, زیادہ پروڈکٹیو وہ ہو جائے گی.
اسی طرح اب مائکرو فنانس بینکس جب نئے نئے پاکستان میں آئے تو obviously جیسے آپ نے کہا کہ مائکرو فنانس کیا ہے، تو اب لوگوں کو یہ سمجھ آنا شروع ہو گئی ہے مائکرو فنانس کیا ہے. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ اب تقریباً اس سیکٹر کو کافی سال ہو گئے ہیں آپریشن میں. اس میں کوئی 11 تو بینک آ گئے ہیں مائکرو فنانس بینکس جن کو اسٹیٹ بینک لائسنس کرتا ہے. اس کے علاوہ مائکرو فنانس انسٹیٹیوشنز بھی ہیں جو یہ کام کرتے ہیں. تو اس وقت اوور آل جو لوگ اس سے فائدہ لے رہے ہیں یا جنہوں نے قرضے مائکرو فنانس سے لیے ہوئے ہیں ان کی تعداد 8 ملین سے اوپر چلی گئی ہے. اچھا، اس کا مطلب تقریباً 80 لاکھ جو لوگ ہیں وہ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. لیکن اوور آل جتنی پاپولیشن ہے، آپ کو پتہ ہے ہمارے ملک کی جو نوجوان آبادی ہے وہی تقریباً 120 ملین کے لگ بھگ ہے. تو یہ تو ملین بھی نہیں ہے. بینکس کے سارے بارورز ملا لیا جائے تو تب جا کے ملین پلس جو ہے وہ کچھ فگر بن. اس کا مطلب کیا ہے کہ جو لوگ پوٹینشلی یوز کر سکتے ہیں اس کا ہارڈلی ابھی بھی کوئی 10% کے قریب لوگ یوز کر پا رہے ہیں. اور وہ بھی کوئی ایک پروڈکٹ انہوں نے لے لی ہے. یہ نہیں ہے کہ انہوں نے اگر مائکرو فنانس ایکسیس کر لی ہے تو ان کی ہاؤسنگ نیڈز کا مسئلہ حل ہو گیا ہے یا ان کا جو ہے وہ دوسرا. تو یہ سارا کام ابھی کرنا ہے اور اس کو ایکسپینڈ کرنا ہے، اس کی ضرورت ہے. اچھا سر، ڈیجیٹل بینکنگ کی آج کل اس کی طرف بہت رجحان ہے. اب تو لوگ کہتے ہیں کہ ہم گھر بیٹھے ہوں اور ہمارے سارے کام ہو جائے. بینک جانا تو اب شاید کم ہوتا جا رہا ہے اور شاید مجھے تو پرسنلی ایسا لگتا ہے کہ شاید ختم بھی ہو جائے گا کبھی. تو آگے کی بینکنگ کس طرح، آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ وہ کسی نے کہا تھا انہی دنوں ایک سینگ میں نے دیکھی کہ بینکنگ ختم نہیں ہوگی، بینکس شاید ختم ہو جائیں. بینکس ختم ہو جائیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ٹریڈیشنل کانسیپٹ تھا بینک تھا، ایک شاید چونکہ یہ پیسے کا کاروبار ہے تو زیادہ احتیاط کا تقاضا کرتا ہے. لوگوں کا پیسہ ہوتا ہے، پبلک کا پیسہ ہوتا ہے. تو اس کے لیے جو پہلے بینکنگ ہوتی تھی وہ بڑی رولز ڈریون ہوتی تھی کہ ہر بینک کے کسٹمر کو ہدایات کا پورا ایک چارٹ آتا تھا. آپ نے یہ کرنا ہے، آپ نے یہ کرنا ہے، آپ نے یہ کرنا ہے، آپ نے یہ نہیں کرنا، اور اگر یہ کریں گے تو یہ ہوگا، اب یہ اس کے ریپرکشنز ہوں گے، یہ آپ کے اوپر پینلٹی پڑے گی. یہ تو بینک ڈریون ہوتا تھا، کسٹمر ڈریون نہیں ہوتا تھا. اور یعنی شرائط و ضوابط کا سارا جو زور ہے وہ کسٹمر پہ ہوتا تھا. آپ نے یہ چیز جو ہے اس کو آپ نے اس طریقے سے کرنا ہے. اب ٹیکنالوجی کے ایکسپینشن سے اور انوویشن سے یہ ہوا ہے کہ اب دوڑ دوسری طرح کی ہو گئی. ایگزیکٹلی. اب دوڑ یہ ہو گئی ہے کہ نہ آپ کو بینک آنا پڑے آپ کو روٹین بینکنگ کے لیے. آپ اپنے سیل فون سے اپنا اکاؤنٹ بنا بھی سکتی ہیں. اس سے آپ نے فرض کرے اپنے بجلی کے بل پے کرنے ہیں، بچوں کی فیس پے کرنی ہے، آپ نے کسی اپنے فیملی میں پیسے بھیجنے ہیں، یہ منگوانے ہیں. اور ایون اب آپ اس چیز کی بات ہو رہی ہے کہ اب آپ نے کوئی انویسٹمنٹس کرنی ہے، آپ نے انشورنس خریدنی ہے. جو کام آپ سوچ سکتے ہیں کہ پیسوں سے آپ نے کرنا ہے وہ اپنے سیل فون کے ذریعے ایگزیکٹلی آپ گھر بیٹھے جو کام آپ کو گھنٹوں لگتے ہیں، کہیں آپ نے جانا ہے، آپ پلان کر رہے ہوتے ہیں، وہ آپ بیسیکلی آپ کے ہاتھ میں ایک سیل فون ہے، وہ ود ان سیکنڈز آپ کام ایزیلی کر سکتے ہیں. سر گفتگو ہم اسی طرح سے جاری رکھیں گے اور وقت ہوا جاتا ہے ایک بریک کا. جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو کچھ بات کریں گے کہ موبی لنک مائکرو فائنانس بینک جو ہے وہ ویمن امپاورمنٹ کو کس طرح سے پروموٹ کرتا ہے، اور اس کے علاوہ جو 70% طبقہ ہے، 70% لوگ جن کے بینک اکاؤنٹس نہیں ہیں، ان کو کس طرح سے فیسیلیٹیٹ کرتا ہے. یہ سب ہم جانیں گے اس بریک کے بعد. کہیں جائیے گا مت، دیکھتے رہیے رائزنگ پاکستان. ویلکم بیک جناب. گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. غضنفر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ پریزیڈنٹ اور CEO ہیں موبی لنک مائکرو فائنانس بینک کے. سر بریک سے پہلے بھی ہم نے بات کی کہ ہم کس طرح سے فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں ایسے طبقے کو جو کہ انڈر پریولیج ہے، جو کہ بڑے بڑے بینکس میں جا کر اپنے اکاؤنٹ نہیں اوپن کروا سکتا. وہیں پر اچھا میں اگر اپنی بات کروں کہ اگر میں کوئی بزنس شروع کرنا چاہتی ہوں اور میں چاہتی ہوں کہ کچھ نہ کچھ میں اسمال بزنس میں اس کو گرو کر سکوں کسی طریقے سے، تو آپ کا بینک کس طرح سے موبی لنک مائکرو فائنانس بینک جو ہے وہ کس طرح سے فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں، کیا کیا اپرچونیٹیز وہ پرووائڈ کر سکتا ہے، ویمن امپاورمنٹ کو بیسیکلی کیسے پروموٹ کر سکتا ہے؟ جی دیکھیے، دو طرح سے کام ہو رہا ہے. ایک تو یہ ہے کہ آپ موبائل والیٹ کا اگر آپ نے نام سنا ہوگا، موبائل والیٹ از لائک اے بینک اکاؤنٹ.
اس میں فرق ٹریڈیشنل بینک اکاؤنٹ میں اور موبائل والیٹ میں یہ ہے کہ ٹریڈیشنل بینک اکاؤنٹ کے لیے آپ کو ابھی تک کسی بینک برانچ میں جانا پڑتا ہے یا کوئی بینک والا آپ کے پاس آئے اور وہ آپ کا اکاؤنٹ جو ہے وہ کھول لے. لیکن برانچ جو ہے اس میں لنک جو ہے وہ برانچ ہی ہوتی ہے. اب یہ ہوا ہے کہ اسی برانچ لیس بینکنگ میں پاکستان میں کانسیپٹ آیا اور وہ 10-12 سال سے اس پہ کام ہو رہا ہے. اس میں ہم ایک لیڈنگ پلیئر ہیں. ہمارا جو موبلنک بینک ہے اور پاکستان کی سب سے بڑا جو ٹیلی کام کمپنی ہے جیز, یہ بیسکلی ایک ہی فیملی ہے اور ایک ہی شیئر ہولڈرز ہیں. تو ایک جوائنٹ اس کا وینچر ہے اور پروڈکٹ ہے جس کو جیز کیش کہتے ہیں. تو اگر آپ *786# ڈائل کریں اور آپ کے پاس اس کی ایکسیس آ جائے گی, آپ اپنا موبائل اکاؤنٹ بغیر کسی بینک یا بغیر کسی فزیکل کانٹیکٹ کے کسی بینکر سے آپ اس کو ریموٹ طریقے سے کھول سکتے ہیں. اچھا, جب ایک دفعہ وہ کھول لیتے ہیں تو آپ نارمل ٹرانزیکشنز تو سارے آپ کر سکتے ہیں, جیسے بل پیمنٹ میں نے کہا, جیسے فیس پیمنٹس ہیں, منی ٹرانسفرز ہیں, پیسے ریسیو کرنا, پیسے بھیجنا. تو کسی بھی بزنس کے لیے میرا خیال ہے سب سے پہلی ضرورت یہ ہوتی ہے کہ آپ نے اگر کوئی چیز سیل کی ہے تو آپ کو پیسے ملیں, تو وہ پیسے آپ اس موبائل اکاؤنٹ کے ذریعے منگوا سکتے ہیں. جی, آپ نے کوئی چیز خریدی ہے جو کہ فردر آپ نے سیل کرنی ہے اور اس کے لیے اگین آپ کو پیسے بھیجنے ہیں, تو آپ کو ایک تو پیمنٹس کا مسئلہ حل کر دیا. دوسرا ایک ریسنٹلی جو ہمارا ابھی پائلٹ پروجیکٹ ہی ہے, لیکن یہ پائلٹ پروجیکٹ بھی ہیوج اس کی سکسیس ہے کہ تقریباً 1.3 ملین ایسے لوگ ہیں جو ڈیجیٹلی لون بھی لے سکتے ہیں. یعنی جس کا تھوڑا بہت ٹریک ریکارڈ ڈیولپ ہوتا جاتا ہے, مثلا آپ ٹیلی فون کا بل ہی پے کرتے ہیں یا یوٹیلٹی بلز پے کرتے ہیں, تو اب کمپنیز وجود میں آ گئی ہیں جو اس ڈیٹا کو سٹور کرتی ہیں, اینالائز کرتی ہیں اور کسٹمر بیہیویئر کو پریڈکٹ کرتی ہیں. تو اگر آپ نے ایک موبائل اکاؤنٹ ہولڈر ہو گئے ہیں, اور اس وقت آپ کی اطلاع کے لیے ہمارے پاس اس وقت تقریباً 34 ملین رجسٹرڈ کسٹمرز ہیں, 34 ملین تقریباً 3.5 کروڑ کے قریب, اور اس میں سے جو 1.30 کروڑ ہیں, 13 ملین جو ہیں, وہ منتھلی بیسس پہ کوئی نہ کوئی ٹرانزیکشن بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو یہ چیز سمجھ میں آنی شروع ہو گئی ہے کہ جو ٹیکنالوجی ڈریون بینکنگ ہے, اور جس کے لیے آپ کو کسی بینک برانچ نہیں جانا پڑتا, آپ گھر بیٹھے کر سکتے ہیں, یا آپ کا اے ٹی ایم کارڈ بھی آپ کو مل جائے گا, آپ اے ٹی ایمز بھی یوز کر سکتے ہیں, اور آپ فون پہ بھی بینکنگ کر سکتے ہیں. اور آپ اپنی ہم نے ریسنٹلی ڈیجیٹل ایپ دوست کے نام سے اس کو لانچ کیا ہے. اس کا سارا کانسیپٹ یہ ہے کہ یہ آپ کا پارٹنر ہے, اور یہ آپ کا ایسا پارٹنر ہے جو آپ کی جتنی وش لسٹ ہے فائنینشیل ٹرانزیکشنز کے ریلیٹڈ, وہ اس کو ایگزیکیوٹ آپ اس کے تھرو کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو بزنس فرینڈلی ہے. اور ظاہر ہے ٹیکنالوجی کوئی بھی اس کا ورژن جو ہے وہ آخری ورژن نہیں ہوتا, تو ہم ابھی مزید اس کے اندر جو ہے انوویشن لے کے آ رہے ہیں, اس میں مزید جو ہے وہ ڈیپتھ لے کے آ رہے ہیں. لیکن آئیڈیا یہ ہے کہ آپ کو, جیسے آپ نے کہا کہ میں اگر کرنا چاہوں تو وہ اگر آپ دوست اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کر کے, ابھی میں آپ کو بتا دوں کہ ریگولیشنز جو ہیں وہ منع کرتے ہیں, آپ نئے کسٹمر نہیں بن سکتے, جو رولز ہیں اسٹیٹ بینک کے. لیکن ہماری کوشش یہ ہے کہ جیسے اب روشن پاکستان ڈیجیٹل اکاؤنٹس جو ہیں اوورسیز پاکستانیز کھول سکتے ہیں بغیر بینکس میں آئے ہوئے, اسی چیز کو لوکلی بھی ریپلیکیٹ کر دیا جائے. بڑی فیسلٹی ہے ویسے. تو وہ ہمارا ڈائلاگ جو ہے وہ اسٹیٹ بینک سے, ظاہر ہے اس کے پیچھے کام کرنا پڑتا ہے ان کو بھی, ریگولیٹر کو بھی اور بینکس کو بھی. تو ہم سب اس کام میں لگے ہوئے ہیں کہ اب آپ کو کسی بینک برانچ میں آئے بغیر وہ ساری بینکنگ کی سہولیات جو ہیں وہ آپ موبائل اکاؤنٹ کے ذریعے آپ گھر بیٹھے کر سکتی ہیں, یا آپ نے جو بھی بزنس کرنا ہے. تو ایکسیس ٹو فائنانس جو ہے اس کو امپروو ہم کرتے جا رہے ہیں, کرتے رہنا ہے ٹل کہ اس کی جو ایکسیس ہے وہ میجورٹی جو ہے وہ ہماری پاپولیشن کو. بالکل, آئی ٹوٹلی اگری. سر, فائنینشیل لٹریسی بہت کم ہے, جس طرح آپ نے بار بار اس چیز کا ذکر کیا. تو ہم بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ انٹروڈیوس بھی کروا دیتے ہیں, آپ لوگ بھی بہت کچھ انٹروڈیوس کروا رہے ہیں, دوست آپ نے بتائی, اس کے علاوہ بہت ساری اور چیزیں. لیکن کیا کس طرح سے فائنینشیل لٹریسی کو آپ لوگ پروموٹ کر رہے ہیں؟ کیا کوئی لوگوں کو جا کر کچھ بتایا جاتا ہے, یا پروبیبلی ایڈس کے تھرو کوئی کیمپینس آپ لوگ چلاتے ہیں جس سے یہ لٹریسی لوگوں کے اندر پیدا ہو سکے؟
دیکھیے اس کے کسی ایک میڈیم کے اوپر ہم ریلائی نہیں کر سکتے, ملٹیپل چینلز اس کے لیے یوز ہوتے ہیں. ہمارا جو ڈائریکٹ چینل ہے اس میں ہماری جو ورک فورس ہے, ہمارے جو ریلیشن شپ مینیجرز ہم کہتے ہیں, ہم کوشش کر رہے ہیں, حالانکہ پاکستان کی سوسائٹی آپ بھی جانتی ہیں خاص کر کے رورل ایریاز میں یہ مشکل پیش آتی ہے کہ ایسی خواتین جو فیلڈ میں کام کرنا چاہیں, تو یہ انسٹیٹیوشنز کے لیے بھی چیلنج ہے, خواتین کے لیے بھی چیلنج ہے کہ وہ گلی محلے جا کے لوگوں کے ساتھ تو ڈائریکٹ انٹریکشن کریں. تو ہماری کوشش ہے ایک تو ہماری ورک فورس کے اندر اس قسم کی جو ینگ خواتین ہیں وہ آئیں جو کہ کمیونٹی انگیجمنٹ جو ہے وہ کریں اور لوگوں کو بتائیں, اور یہ پروڈکٹس جو ہے بہت سارے انسٹیٹیوشنز جو ہیں وہ یہ کام کرتے ہیں اور ہم بھی اپنے سے کوشش کر رہے ہیں. اس کے علاوہ ایک ہے جیسے کہتے ہیں گورنمنٹ کے لیول پہ اور پالیسی میکرز کے لیول پہ, اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے لیول پہ اور انڈسٹری کے مجموعی ایک جو پلیٹ فارمز ہیں, تو اس میں ہم اسٹیٹ بینک کے ساتھ بھی کوآپریٹ کرتے ہیں یا ان کے ساتھ مل کے لٹریسی کے پروگرامز بھی کرتے ہیں. اس کے علاوہ یہ جو ہمارا اپنا جو کارپوریٹ کمیونیکیشنز ہے یا مارکیٹنگ کے جتنے بھی پروجیکٹس بنتے ہیں جس کو محمد علی لیڈ کر رہے ہیں ہمارے بینک میں, تو یہ بھی اسی کوشش کا حصہ ہے کہ ہم جیسے میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں یہی چیز ایکسپلین کر رہا ہوں, اسی طرح ہم دوسرے فورمز پہ بھی جاتے ہیں اور یہ بات کرتے ہیں کہ دیکھیے میرے اگر آج 2,50,000 انٹرپرائز بارورز ہیں تو اس میں ماشاءاللہ 50,000 خواتین ہیں. اچھا. اور وہ 50,000 خواتین جو ہیں وہ دیہاتوں سے لے کے جہاں وہ ڈیری کا, کیٹل فارمنگ کا یا اور کوئی ایکٹیویٹی جو ایگریکلچر سے جڑی ہوئی ہے وہاں سے لے کے بیوٹی پارلرز بھی ہیں, چھوٹے چھوٹے کریانہ سٹورز بھی چلاتی ہیں, اور بہت سارے ٹریڈز جو آپ دیکھتے ہیں گھر میں بیٹھ کے یہ کشیدہ کاری اور یہ جو گارمنٹس ہیں اور اس کے کام بھی کرتی ہیں, تو ان کی تھوڑی تعداد نہیں ہے, 50,000 صرف جو ہے وہ ہماری ویمن کسٹمرز ہیں جو پیسے بارو کر کے پروڈکٹیو کام کر کے اپنی فیملی اپنے بچوں اور ان کو سپورٹ کرتی ہیں. اور ہم چاہ رہے ہیں کہ یہ 50,000 سے بڑھ کے جو کہ ابھی ہمارا 20% تقریباً ہمارے جو کسٹمر بیس کا ہے وہ 20% ہے تقریباً, لیکن یہ آگے جائیں 25 کی طرف جائیں 30 کی طرف جائیں, ان کا پروپورشن جو ہے وہ الٹیمیٹلی اتنا ہی ہو جتنی ان کا پاپولیشن میں شیئر ہے. بالکل. تو یہ ڈائریکشنلی ہم اس سائڈ پہ جا رہے ہیں, لیکن ظاہر ہے پاکستان کے جو اوور آل سوشل ایک نارمز ہیں اس کے اندر یہ چیلنج بھی ہے کہ زیادہ سے زیادہ خواتین کو جو ہے وہ انٹرپرنور بنایا جائے, بجائے اس کے کہ وہ نوکریاں ڈھونڈتی پھریں. بالکل سر, امپاور کیا جائے, بیکاز آئی تھنک اب خواتین تو ہم دیکھا جائے تو ہر فیلڈ میں ہی ویسے بھی آگے ہیں, تو کوئی ایسا سسٹم ہو, کوئی ایسی ان کو ایک سپورٹ مل جائے جس سے وہ آگے بڑھ سکیں, تو ڈیفینیٹلی آپ لوگ بہت اچھا کام کریں اور جتنا فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں ہم جیسی خواتین کو وہ میں کہوں گی کہ بہت زیادہ کام ہے. اچھا سر, اس کے علاوہ یہ ساری باتیں تو ہم ساتھ ساتھ بھی ہم کر ہی رہے ہیں, ہم نے کرتی رہی, تو اتنی آپ کی کنٹریبیوشن ہے نئی نئی چیزیں انٹروڈیوس کروانے میں, ایپ جس طرح بھی آپ لوگ ایک نئی انٹروڈیوس کروا رہے ہیں, اور بینکنگ فیلڈ میں تو ڈیفینیٹلی آپ ایک لیڈنگ بینکرز میں آپ کا نام شمار ہوتا ہے. کوئی انسپریشن تھی آپ کی جس سے آپ نے کیا ہمیشہ سے کیا آپ نے یہ چیز سوچی ہوئی تھی کہ آپ نے یہی کرنا ہے؟ دیکھیں میں اپنے اگر کیریئر پہ نظر ڈالوں تو اللہ میاں جو بچوں کو ٹیلنٹ دیتا ہے یا کیپیسٹی دیتا ہے, یا وہ تو میرا خیال ہے مور اور لیس بہت سارے بچوں میں بہت ٹیلنٹ ہوتا ہے اور بہت انرجی بھی ہوتی ہے اور کچھ بھی کر سکتے ہیں آپ. زندگی میں انسان کے ظاہر دو طرح کی جو ڈرائیو چیزیں آپ کو کر رہی ہوتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ نے ظاہر دنیا کے اندر سروائیو کرنا ہے ریسپیکٹفلی ریسپیکٹیبلی, اور آپ نے اپنے آپ کو جسے کہتے ہیں اکنامیکلی, سوشلی, انٹلیکچولی آپ اپنے آپ کو فری دیکھنا چاہتے ہیں, ڈیپینڈنٹ دیکھنا چاہتے ہیں, فائنینشیل انڈیپینڈنس چاہتے ہیں, اس کے لیے اسٹرگل کرتے ہیں کہ زندگی میں کوئی میننگ فل کام کریں جس کی وجہ سے آپ کسی پہ ڈیپینڈنٹ نہ ہوں, آپ جو ہے وہ سیلف سفیشینٹ ہوں, اور اس کے لیے آپ ساری زندگی ایک ڈرائیو ہوتی ہے. اور جب ایک لیول آتا ہے جو میری زندگی میں 15-20 سال پہلے آیا کہ بھئی ٹھیک ہے یہ چیزیں تو ہو گئیں, ہم اٹھتے ہیں, کھاتے پیتے ہیں, پہنتے ہیں, سب کچھ ہے, اللہ تعالیٰ نے سب کچھ جو ہے وہ چیزیں دے دی ہیں, اور کوئی ایسی ضرورت نہیں ہے جو کہ ضروری ہو اور نہیں ہے. ویسے تو ضرورتوں کی کوئی لمٹ نہیں ہے, آپ بڑھاتے جائیں ان کو. تو
ساتھ ساتھ اس کے کوئی میننگ فل کام بھی کرنا چاہیے. اور سر صرف اپنے لیے نہیں کرنا چاہیے بلکہ آپ دوسروں کے لیے بھی سوچیں اور آپ کچھ تو آپ فرض کریں کسی انسٹیٹیوشن میں کام کر رہے ہیں, جن کسٹمرز کے لیے کام کر رہے ہیں, کیا ویلیو ایڈیشن کر رہے ہیں, کیا ان کے لیے سلوشن لے کے آ رہے ہیں, کیا ان کے لیے نئی کوئی چیز ایسی لے کے آ رہے ہیں جس سے وہ جو پہلے چیزیں وہ بہتر ہو جائیں. تو یہ جو بہتری کی میرا خیال ہے جستجو ہے, یہی ہے. جتنی انوویشنز ہوئی ہیں, جتنی چینجز سوسائٹی میں آتی ہیں, جتنی امپرومنٹس آتی ہیں, اس کے پیچھے یہی انسان کی جو ڈرائیو ہے وہ ہوتی ہے. اور وہ میرے اندر بھی تھی کہ میں جو بھی کام کروں, محض کام نہ کر رہا ہوں کہ میں کام کر رہا ہوں اور ظاہر مجھے تنخواہ ملتی ہے, گاڑی ہے, گریڈ ہے, فلانا ہے, سب چیزیں. اس سے باہر نکل کے میرا جو کام ہے اس کا کوئی امپیکٹ ہونا چاہیے, لوگوں کی زندگیاں بہتر ہونی چاہیے, بالکل, اور اس میں میرا کنٹریبیوشن نظر آنا چاہیے. اور وہ ڈیفینیٹلی ہمیں بھی نظر آ رہا ہے کہ کس طرح سے آپ پاکستان کے لیے آپ بیسیکلی کام کریں, بیکاز یہ ایک بہت ہی الگ ایک کانسیپٹ ہے جس کے اوپر کام ہونا بہت ضروری تھا. کہ جب اتنا بڑا ایک طبقہ ہے, 70% مطلب آپ کی آدھی سے زیادہ آبادی جو ہے وہ ان کے بینک اکاؤنٹس نہیں ہیں, ان کو بینکنگ کا نہیں پتہ, بٹ اوبیسلی وہ مطلب اسی طرح ہی بس کیش. تو سر کہ پیسے سیونگ کے لحاظ سے بھی ڈیفینیٹلی ان کے لیے بھی ایک بہت اچھی وہ چیز ہے. اچھا سر, جو آپ نے بتایا کہ جو ہرڈلس آ رہی ہیں فائنینشیل لٹریسی میں, وہ ایجوکیشن ہے, ہیلتھ ہے, اور اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں ہیں جسے فائنینشیل لٹریسی جو ہے وہ کریٹ کی جا سکتی ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے پرسنلی کہ اس کو, کیونکہ ہم پرابلم پہ تو بات کرتے آ رہے ہیں, کس طرح سے ہم اس کو ٹیکل کریں, کس طرح سے ہم اس کو کیٹر کر سکتے ہیں؟ میرا خیال ہے اس کے لیے بیسٹ طریقہ تو ایک تو آپ کا فارمل میڈیا ہے. لوگ ابھی بھی جو ہے وہ ویورز شپ جو ہے وہ آپ کی بہت بڑی ہے. اور دوسرا جو سوشل میڈیا ہے, سوشل میڈیا پہ ایک تو ایسی ڈیبیٹس ہوتی ہیں جو کوئی پروڈکٹیو نہیں ہوتی, وہ بہت ساری ہوتی ہیں, نیگیٹیوٹی بھی بہت زیادہ. لیکن اگر اسی کو پازیٹیولی, مثلا ایک ایگزامپل آپ کو دوں کہ ٹورزم کا جو ایک دم آپ انٹرنل ٹورزم جو پاکستان میں ہے, جو لوگ شروع ہو گئے ہیں نارتھ میں جانا, جو لوگ شروع ہو گئے ہیں چھوٹے چھوٹے گروپس بنا کے, چھوٹے چھوٹے انٹرپرنورز پیدا ہو گئے ہیں جو کہ پہلے چونکہ کریکٹ نہیں کر پاتے تھے, تو وہ لوگوں کو کیسے اکٹھے کریں, کیسے جو ہے. اب ہر ایک نے بنا لیا ہے کہ 2 دن کا ٹرپ, 3 دن کا ٹرپ, ڈے ٹرپ جو ہے, آپ ہمارے ساتھ کالام چلے, آپ ہمارے ساتھ مری چلے, آپ ہمارے ساتھ, اور وہ پیسے پول ہو جاتے ہیں. اچھا خاصا بزنس بزنس کریٹ ہو گیا ہے جس کے اندر وہ جو ٹورزم ارینج کر رہا ہے, جو انٹرپرینورشپ جو وہ اس میں آیا ہے, اور اس کے علاوہ جو ٹرانسپورٹ اس کے اندر یوز ہو رہی ہے, پھر وہ جہاں جہاں فوڈ آؤٹ لیٹس ہیں اور جتنی سروسز راستے میں ٹورسٹ یوز کرتے ہیں. تو یعنی ٹورزم جو ہے وہ پروموٹ کر رہا ہے سیلف امپلائمنٹ کو ان مینی ڈفرینٹ ویز, اور وہ جگہ جگہ پہ. تو ایک نیا سیکٹر کھل گیا ہے جہاں ایک اکنامک ایکٹیویٹی لوگوں کو, تو پلیئر کے ساتھ ساتھ کہ جی آپ جاتے ہیں, سائٹ سینگ کرتے ہیں, قدرت کے نظارے دیکھتے ہیں, گرینری دیکھتے ہیں, دریا دیکھتے ہیں, سب دیکھتے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑی اکنامک ایکٹیویٹی جو ہے اس کے ساتھ جنریٹ ہو جاتی ہے. اچھا, اسی طرح ایجوکیشن میں آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ ہیں جو کووڈ تو ایک اور انٹرونشن ہوگی قدرت کی طرف سے, لیکن اس کے علاوہ بھی لوگ اب ہر جگہ, ہر یونیورسٹی, ہر ٹیچر, ایون جو قرآن کی تعلیم ہے تو بچوں کو, تو بہت سارے ٹیچرز ایسے ہیں جو آن لائن اسکائپ پہ یا زوم کے تھرو وہ بچوں کو وہ ایجوکیٹ کر رہے ہیں. وہ اچھے اچھے ٹیچرز ہیں, وہ فزیکلی نہیں جا سکتے بچوں کے پاس, یا ان کے پاس وہ آ سکتے, لیکن وہ ایک گیون ٹائم کے اوپر جو ہے وہ سوشل میڈیا سے یا یہ جو کمیونیکیشن میڈیا ہے اس سے, اور ان کو وہ پیسے یہی جو ہم فیسلٹیز دے رہے ہیں جیز کیش کے تھرو بھیج دیں, والیٹ کے تھرو بھیج دیں, تو وہ پیمنٹ ان کو آ جاتی ہے اور وہ اپنی سروس جو ہے وہ ڈیلیور کرتے ہیں. یہی اپرچونیٹیز اور بہت میڈیکل ہے, بہت سے کنسلٹنٹ ڈاکٹرز ہیں اس وقت جو آن لائن کنسلٹنگ کرتے ہیں, اور ان کی اسی طرح فیس جو ہے وہ یہ ہمارے جو پیمنٹ سسٹمز ہیں ان کے تھرو آ جاتی ہیں, جیز کیش کے تھرو یا بینک اکاؤنٹ کے تھرو, اور وہ آن لائن اپنی کنسپٹ, اس میں جیوگرافی کی اب کوئی لمٹ نہیں رہی, آپ کراچی میں بیٹھ کے لاہور سے کنسلٹ کر سکتے ہیں, مطلب آپ ایک جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ بیسیکلی ہر جگہ پہ اپنے بزنس کو ایکسپینڈ کر سکتے ہیں. تو یہ بیسیکلی ایک بہت ہی مطلب ایک طرح سے آپ ایک لٹریسی لوگوں کو بھی ایک پرووائڈ کر رہے ہیں کہ بیسیکلی یہ کس لیے ضروری ہے, اور اس کے علاوہ خود سے انیشیٹیوز لینا بھی بہت ضروری ہے, بیکاز ایک سپورٹ تو آپ کو ڈیفینیٹلی مل ہی رہی ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کا خود کس طرح سے رجحان ہے, آپ خود کیا کرنا چاہتے ہیں, وہ جو ہے وہ بھی بہت ضروری ہے. میرے خیال سے یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں. بالکل سر, کہ ایک طرف انفارمیشن کا فلو جو ہے
وہ ایک ایکسیس عام ہوتی جا رہی ہے. دوسرے ساتھ اس کے ساتھ ساتھ جو فائنینشیل سروسز ہیں وہ بھی ٹیکنالوجی ڈریون ہوتی جا رہی ہے, اور ان کی وجہ سے وہ سولوشنز جو ہے وہ ہر ایک کو پہنچ رہے ہیں. اچھا سر, آخر میں کوئی میسج اگر آپ دینا چاہیں پاکستانی قوم کو. جی, میسج تو میرا خاص کر کے جو ینگ جنریشن ہے ان کے لیے یہی ہے کہ میں یہ نہیں کہتا کہ نوکریاں نہ کریں, ضرور کریں اگر آپ کرنا چاہتے ہیں, لیکن آپ اپنے ارد گرد دیکھیں ہماری سوسائٹی میں بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہے. جیسے ہم دیکھیں ہائی ایجوکیشن کی ضرورت ہے, اویئرنیس کی ضرورت ہے, ہیلتھ کیئر کی ضرورت ہے. بیسک سروسز آپ ڈھونڈنے جائیں تو آپ کو کوئی انجینئر مشکل سے ملتا ہے, اچھا کوئی آپ کو پلمبر مشکل سے ملتا ہے, کوئی الیکٹریشین مشکل سے ملتا ہے, آپ کو کوالٹی کے سپلائرز نہیں ملتے. اگر آپ کو سبزی لینی ہے, فروٹ لینا ہے, آپ جائیں منڈیوں میں جائیں یا کسی میگا مال میں جائیں, یو کین کم اپ وتھ اسمالر تھنگس جو کہ گھروں پہ ایکسیس, اور کچھ لوگ کر بھی رہے ہیں, جیسے گروسریز گھروں میں ڈیلیور کر رہے ہیں, اور اسی طرح بہت سی کہ آپ صرف آرڈر کریں اور وہ جس ریٹ پہ آپ کو بڑی مال میں یا منڈی میں جو چیز آپ کو ملتی ہے اس ریٹ پہ آپ کو گھر پہ ڈیلیور کرنا شروع کریں. دیر آر سو مینی جسے کہتے ہیں سروسز دیٹ پیپل کین ایکچولی پرووائڈ. اور سیلف امپلائمنٹ میں, انٹرپرنورشپ میں, اس میں سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ جب آپ فارمل امپلائمنٹ میں ہوتے ہیں تو ایک لگا بندہ آپ کو تنخواہ یا آپ کو جو ریمونریشن ملتی ہے, اور وہ سال کے بعد پھر آپ کا ریویو ہوگا اور پھر آپ نے کیسی پرفارمنس کی اور اس حساب سے ایک انکریمنٹ ملے گا. اور آپ نے اپنا کام اگر کیا ہے تو آپ ڈیلی اپنی انکم انکریز کرتے جائیں گے, جتنا فوکس کرتے جائیں گے. آپ صرف ایک بیسک پے پہ نہیں رہتے, اس کے بعد آپ خود سے جتنا بھی آپ ارن کرنا چاہتے ہیں آپ کر سکتے ہیں. اور آپ خود سی ای او ہیں, آپ خود مالک ہیں اپنے بزنس کے, نو میٹر ہاؤ اسمال اٹ از. بالکل سر, تھینک یو سو مچ. اور بہت انفارمیٹو سیگمنٹ تھا, کیونکہ بیسیکلی مقصد بھی ہمارا کچھ یوں بھی تھا کہ لوگوں کو ہم اویئر کر سکیں, لوگوں کو ہم بتا سکیں کہ کس طرح سے ان کے لیے فیسلٹیز موجود ہیں, ان کو صرف انہوں نے اویل کرنا ہے. تھینک یو سو مچ سر, تھینک یو فار یور ٹائم, ہیو اے گڈ ڈے سر. تھینک یو فار ہیونگ می. تھینک یو. ناظرین, آج کا جو رائزنگ پاکستان تھا اس سے ہم نے بہت کچھ سیکھا. ڈیفینیٹلی ہر سیگمنٹ میں ایک نئی سے نئی چیز تھی جس کو ہم نے اڈاپٹ کرنے کی کوشش کی, لیکن ہمارا میسج ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ آپ سیکھیں اور دوسروں کو سکھائیں, اور رائزنگ پاکستان اسی طرح سے دیکھتے رہیں. خدا حافظ.